किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस सियासी पार्टी को आप हुकूमत में देखना चाहते हैं? जी, ये भी सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। हम चूँकि उलमा के साथ हमारा तल्लक है, हमारी जमात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है, जिसके अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं और नाज़िम आला सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हैं। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और पूरी जमात बॉडी, हमारी जमात जो भी फ़ैसला करती है हम उसके साथ हैं। दूसरी शादी करने का सोचा भी नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा मैंने। पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की, बिलखसूस मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान की मसाजिद के जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है बड़ी मुअद्दबाना, बड़ी मोहब्बत से, कि अपने उलमाए कराम का ख्याल रखें। देखिए ये बड़ी सर्दी है, इसमें उनके भी बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं, उनके मामलात हैं, तो आसानी पैदा करनी चाहिए अपने इमाम और ख़तीब के लिए। जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। आज के हमारे ख़ास मेहमान, मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम हुसैन कसूरी। आज जो हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मरकज़ी जमीयत अल हदीस तहसील कसूर के नाज़िम और वाइस चेयरमैन गुलदस्ता उलमा काउंसिल मुजाहिदाबाद मौलाना कारी अब्दुल रशीद सल्फ़ी साहब। जी सल्फ़ी साहब, हमारा पहला सवाल है कि आपने इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की? जी, मैंने कुरान पाक जो है वो अपने ताया जी के पास पढ़ा और 5वीं तक जरा स्कूल है वो मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुजाहिदाबाद अल मारूफ जंगा सिंह वाला में मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। आपका बाई गांव मुजाहिदाबाद अल मारूफ जंगा सिंह वाला है, जिसको उलमाए कराम का भी गांव कहते हैं। क्या वजह है कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो बच्चों को दीनी मदारस की तरफ भेजते हैं? गुर्बत की वजह से भेजते हैं या कोई मेन वजह है कि जो बच्चा भी थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, प्राइमरी पास कर लेता है, तो उसे दीनी मदारस की तरफ ही भेज दिया जाता है? इसकी ख़ास कोई वजह क्या है? इसकी ख़ास वजह यह है जी कि हमारे गांव में सबसे पहले मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक मदरसे का आगाज़ किया और उन्होंने भरपूर मेहनत की, कोशिश की, जिससे लोगों का दीन की तरफ रुझान बढ़ा। और उसके बाद मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक मारूफ आलिम दीन हैं, मशहूर हैं, पाकिस्तान के मकबूल तरीन खुतबा में से हैं, और मौलाना अब्दुर्रऊफ़ साहब अज़हर डोगर जो गुलदस्ता उलमाए मुजाहिदाबाद के सरपरस्त हैं। ये उनकी अनथक मेहनतों का जो आज से कोई 45 साल पहले की थी, इस वजह से लोग दीन की तरफ बहुत राग़िब हैं, बहुत मरगूब हैं और मुतवज्जे हैं, और कोशिश होती है कि कारोबार के साथ साथ हमारा बेटा हाफ़िज़ भी हो, कारी भी हो, आलिम भी हो, इमाम मस्जिद भी हो और कारोबारी बिजनेसमैन भी हो। जी सल्फ़ी साहब, आपके वालिद मोहतरम क्या काम करते हैं और आप कितने भाई हैं और वो क्या काम करते हैं, और आपकी दीन के तरफ आने की सबसे बड़ी वजह कौन सी है? जी, मेरे वालिद मोहतरम जो हैं, मेरे अब्बू जी, वो मेहनत मजदूरी करते हैं और हम 4 भाई हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी वजह जो दीन की तरफ आने की है वो है मेरे वालिदैन की ख्वाहिश। मेरी वालिदा मोहतरमा मुझे अभी भी कहती होती हैं, और बचपन से उन्होंने मेरी तरबियत की है इस हवाले से कि बेटे, मैंने तुझे पैदा ही सिर्फ इसलिए किया है कि तू दीन की खिदमत करें। कभी कभार जब जवान थे, बचपनपन था, कुंवारे थे, तो उस वक़्त दुनिया की ख्वाहिश दिल में पैदा हो जाती। बल्कि कई बार मैंने कई काम भी शुरू किए हैं दुनिया को कमाने के लिए, तो मेरी वालिदा मोहतरमा एक ही बात कहती है, बेटे मैंने तुझे सिर्फ दीन के लिए पैदा किया है, तूने दीन की खिदमत करनी है, कुरान और हदीस की खिदमत करनी है। तो इसलिए सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मेरी वालिदा मोहतरमा और मेरे वालिदैन को जाता है। और इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत रग़बत थी वो मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह थे कि उनको जो चूँकि वो हमारे चाचा जान हैं, हमारे ख़ानदान के थे, तो इसलिए अम्मी जान उनको सुनती थी, तो ये शौक़ पैदा हुआ। तो सबसे बड़ी वजह तो मेरी वालिदा मोहतरमा ही है। सल्फ़ी साहब, आप जहाँ पर ख़ताबत कर रहे हैं, ख़ताबत के साथ साथ आप एक अदारा भी चला रहे हैं जामिया हदीक़तुल इस्लाम के नाम से। इस अदारे में कितनी तालिबात जो हैं वो तलीम हासिल कर रही हैं? जी, जो तालिबात ये मरकज़ अबू हुरैरा जामिया हदीक़तुल इस्लाम लिल बनात खुडिया ख़ास में है। इसमें जो बैरून तालिबात हैं वो तकरीबन 100 के करीब हैं।
اور مقامی ڈال کر تقریباً 250 سے زیادہ تعداد بنتی ہے۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ عصری دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت گاہ بھی ہے۔ سلفی صاحب، آپ بچیوں سے فیس لیتے ہیں یا اس کا کیا وجہ ہے کہ آپ جو تعلیم یہاں پہ دے رہے ہیں، آپ کو کوئی بیرونی فنڈنگ تو نہیں ہوتی؟ جی نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے توکل اور بھروسے پر ہی جامعہ بنایا ہے، تو ہم کوئی فیس نہیں لیتے۔ تو اخراجات کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ نہ ماہانہ فیس لیتے ہیں، نہ سالانہ لیتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے نا وہ، اور نہ ہی ہمیں کوئی آؤٹ آف کنٹری سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ مدرسہ جامعہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے چل رہا ہے، اور اس کی بڑی یہ جو معاملات مینجمنٹ کرنے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ میرے بہت سارے دوست اقربا، میرے احباب ہیں، میرے پیارے بھائی ہیں، اور میری والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جامعہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ یعنی بیرونی فنڈنگ نہیں ملتی آپ کو، احباب کے تعاون سے ہی آپ یہ ادارہ چلا رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بیرون فنڈنگ نہیں ہوتی، دوست احباب کے تعاون سے۔ بالخصوص چودھری محمد یوسف ممبر صاحب ہیں، کونسلر ہیں کوٹ رائیاں والا کے، ٹھیک ہے، بہت معروف سیاسی شخصیت بھی ہیں، محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ بھی، جامعہ کے ساتھ بھی، ان کا بڑا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد میرے ہم زلف ہیں چودھری حاجی عبدالجبار صاحب، وہ بھی محبت کرتے ہیں، جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی عبدالرزاق کمبو صاحب ہیں، منڈی عثمان والا میں اتفاق لاتا ہے، اور اسی طرح سردار محمد احمد صاحب ڈوگر اور دیگر احباب، شبیر احمد صاحب نمبردار ہیں، یہ چودھری محمد یوسف ممبر صاحب کوٹ رائیاں والا کے ان کے چھوٹے بھائی ہیں چودھری شبیر احمد صاحب نمبردار۔ تو سب سے بڑا تعاون جو ہمیں محبت، خلوص، اخلاص، پیار، تعاون اور جامعہ کے ساتھ وابستگی محبت ملتی ہے، وہ اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے بھی ہے، اور دوست احباب میں سے اولین جو ہے وہ چودھری محمد یوسف ممبر صاحب اور ان کے بھائی ہیں۔ جی سلفی صاحب، دیکھنے میں آیا کہ اکثر علماء اکرام کی بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، آپ کی کتنی شادیاں ہوتی ہیں؟ جی میری ایک ہی شادی ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ جی میرے 4 بچے ہیں۔ تو وہ بھی دین کی طرف ہی راغب ہیں یا پھر کوئی اور کام کر رہے ہیں؟ جی یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا بڑا بیٹا صاحبزادہ حافظ قاری سمیع اللہ سلفی صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ حفظ کیا ہے، تجوید پڑھی ہے، قرات پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیٹے حافظ سمیع اللہ ماشاءاللہ گورنمنٹ مرکز طیبہ مرید کے ننگل سادہ میں 5ویں کلاس کے طالب علم ہیں، اور وہ ماشاءاللہ حافظ قاری کے ساتھ ساتھ عالم بعمل بھی انشاءاللہ بن رہے ہیں۔ اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ دین کا ہی کام کرے گا، ابھی وہ ابتدائی اسکول کی تعلیم میں ہے۔ اور میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ عالمہ ہیں، درس نظامی سے فارغ التحصیل ہیں، اور دین کا کام ہی کر رہی ہیں۔ آئندہ دوسری شادی کرنے کا سوچا بھی نہیں آپ؟ نہیں بالکل نہیں سوچا میں نے، الحمدللہ نہیں سوچا۔ ابھی ملک میں سیاسی گہما گہمی ہے، الیکشن کا ٹائم ہے، آپ کس سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس سیاسی پارٹی کو آپ حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی یہ بھی سوال آپ کا امپورٹنٹ ہے۔ ہم چونکہ علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، جس کے امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں، اور ناظم اللہ سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور پوری جماعت باڈی، ہماری جماعت جو بھی فیصلہ کرتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہماری جماعت جو ہے وہ اب تو نون لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، اور ابھی وہ قائم ہے، تو انشاءاللہ ہم جماعت کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں۔ یعنی مرکزی جمعیت اہل حدیث جو فیصلہ کرے گی وہی آپ کریں گے؟ جی مرکزی جمعیت اہل حدیث جو فیصلہ کرے گی وہی ہے، لیکن علاقے میں نا جی جو دوست ہوتے ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو سب سے بڑے جو میرے دوست ہیں سیاسی لوگوں میں سے، تو میں سمجھتا ہوں سیاست میں نہیں ہیں بلکہ وہ میرے دوست ہیں۔ ملک محمد احمد خان صاحب جو منسٹر بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے، تو مشیر بھی رہ چکے ہیں، مشیر پاکستان دفاع، وزیر دفاع، تو ملک محمد احمد خان صاحب ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری محبت بھی ان کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ جی سلفی صاحب، خطابت اور امامت کے شعبے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ علماء کرام کی تنخواہیں بالکل معقول ہوتی ہیں،
لیکن ان کا سوٹ بوٹ اور رہن سہن جو ہوتا ہے وہ تو بڑا بہترین ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ اتنی معقول تنخواہ میں بھی کیسے گزارا علماء کا اکرام کر سکتے ہیں، اور آپ مساجد انتظامیہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے امام و خطیب کے ساتھ کیسے تعاون رکھے؟ یہ آپ کا سوال تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ علماء کرام کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے علماء پر کہ علماء کرام ماشاءاللہ بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ علماء کرام وہ کہتے ہیں نا، پلے نہیں باندھے رزق پنچھی تے درویش، جنہ دی آساں امیداں سونے رب تے رزق انہوں نے ہمیش۔ تو اللہ پہ توکل ہوتا ہے علماء کرام کا، تو اللہ پاک علماء کرام کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور ان کے روز مرہ کے معمولات میں بھی اللہ بہتری ہی کرتے ہیں۔ تو مساجد کی انتظامیہ کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، تو اس حوالے سے میں پورے ملک کی، پوری دنیا کی، بالخصوص ملک عزیز پاکستان کی مساجد کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے بڑی مؤدبانہ، بڑی محبت سے، کہ اپنے علماء کرام کا خیال رکھیں۔ دیکھیں یہ بڑی سردی ہے، اس میں ان کے بھی بچے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے معاملات ہیں، تو آسانی پیدا کرنی چاہیے اپنے امام اور خطیب کے لیے۔ یہی میری یعنی کہ نصیحت ہے تمام پاکستان کی مساجد کی انتظامیہ کو۔ سلفی صاحب، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچہ مدرسے میں داخل کروا دیا تو کل کو وہ مولوی بن جائے گا، تو وہ کھائے گا کہاں سے، پہنے گا کہاں سے؟ اس بارے میں آپ ان والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی سوال ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا مدرسے میں بچہ چلا گیا، پڑھ جائے گا، عالم بنے گا، قاری بنے گا، بھوکا مر جائے گا، رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ بھی مشہور ہے کہ مولوی بھکھا نہیں مردا، آفر کے مرے دا۔ تو مولویاں اللہ پاک نے بڑی رحمت فرمائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو برکت، جو عزت، جو وقار اللہ نے دین میں رکھا ہے، قرآن کی خدمت میں رکھا ہے، حدیث کی خدمت میں رکھا ہے، توحید کی خدمت میں رکھا ہے، وہ اور کہیں بھی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو قرآن والے ہوتے ہیں اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو میں تو یہ پیغام دیتا ہوں پوری امت کو، بالخصوص پاکستان میرا ملک ہے، ہمارا مسکن ہے، ہمارا گھر ہے، یہاں کے رہنے والے لوگوں کو، کہ اپنے بیٹوں کو دین کا داعی، مبلغ اور عالم اور قرآن کا قاری بنائیں۔ علماء کرام پارٹ ٹائم بزنس کرتے ہیں، تو اس پر مساجد انتظامیہ کے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں۔ آپ کو خاص پیغام دینا چاہیں کہ علماء جو ہیں وہ مسجد کی حد تک تو ہیں، لیکن بعد وہ کوئی دوسرا پارٹ بزنس کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کرنا چاہیے، اور انتظامیہ مساجد کو بھی چاہیے کہ وہ تنقید نہ کریں بلکہ ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان کو کام کرنے دیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح خوشحال ہو سکیں۔ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام؟ جی ناظرین کے لیے تو خاص پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے کہ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، اور اللہ توفیق دے تو تہجد میں کوئی 1 2 4 نفل ضرور پڑھنے چاہیے، 2 4 6 8 تک۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغام تو یہ ہے کہ لوگوں اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی خدمت کیجیے گا، ملک عزیز پاکستان کی خدمت کیجیے گا۔